बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परसों जो तारक मतीन और अज़मा बुखारी बल्कि अज़मा बुखारी उनकी जो ट्विटर पे एक जंग चली वो अब बहुत बढ़ चुकी है और सोने पे सुहागा। कल अज़मा बुखारी ने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में जिस तरह उन्होंने अपनी ज़बान इस्तेमाल की उसे देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि शरीफों वाली ज़बान है। उस वीडियो में उन्होंने तारक मतीन को जो बुरा भला कहा वो तो कहा ही कहा, साथ में जितने भी डिजिटल मीडिया के सहाफ़ी थे या जो इमरान खान के साथ अटैच थे या इमरान ऐसी बात करते थे जो इमरान खान को लगती थी, तो उन सारे सहाफ़ियों को धोखा रख दिया, बल्कि अच्छी खासी गलीज़ ज़ुबान भी इस्तेमाल की। इस तरह के और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर तरबियत याफ्ता हैं। उन लोगों का इल्ज़ाम है कि पीटीआई गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती है, ये बदतमीज़ जमात है। हालांकि मैं उनको चैलेंज करता हूँ, अज़मा बुखारी साहब को मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी भी पीटीआई के ओहदेदार का कोई एक भी ऐसा गंदा और गलीज़ फ़िक्रा आप मुझे बता दें जो कि नून लीगी किसी नहीं, कोई तो बहुत सारे हो जाते हैं, कि ऐसा फ़िक्रा जो मरीम नवाज़ की ज़ुबान से ना निकला हो। मतलब कि पीटीआई ने जितने भी अगर तनकीद की हो या कोई अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हों, मैं आज भी ये समझता हूँ और ये मेरा चैलेंज है कि आपकी नून लीग के ओहदेदारों से जो कम गलीज़ फ़िक्रे होंगे वो पीटीआई के होंगे, ज़्यादा गलीज़ फ़िक्रे आप ही की ज़ुबान से निकलें। ये तो आप लोगों को कोई मुँह नहीं लगाता, इसी वजह से आप चौड़े हुए फिरते हैं। बाकी जो आपको गालियाँ पड़ती हैं वो कहते हैं ना कि जैसा मुँह वैसी चपेट, आपके साथ वो उसी तरह का मामला हो रहा है। आपने जिस तरह ज़ुबान रखी थी लोगों के ख़िलाफ़, वही अब मकफ़ात अमल की तरह आपकी तरफ लौट कर आ रहा है। अभी तो ये शुरुआत है। आप लोगों ने जितना इस नई नस्ल के अंदर ज़हर भरा है वो अब जब आपके ऊपर उंडेला जाएगा तब आपको लग पता जाएगा। जिस तरह आप कहते हैं ना, मियाँ जदू आवेगा लग पता जाएगा, तो ये जब आपका दौर जाएगा और जो नस्ल आपने तैयार की है जब उसका दौर आएगा तो आपको लग पता जाएगा। बल्कि आपको तो अभी लगना शुरू हुआ है और आपके जो लीडरान हैं, खैर उनको क्या पता लगना है, जो ये छोटी छोटी बातों को वो नोटिस करते हैं जो दिल में इज़्ज़त रखते हैं। बाकी उनका क्या है, वो आज पाकिस्तान है कल लंदन है, और पाकिस्तान तो वो वैसे एक कारोबार करने आते हैं और जैसे उनका सीज़न ख़त्म होता है वो चले जाते हैं। बाकी तारक मतीन ने कोई गलत बात नहीं की थी, उन्होंने सीधी और सिंपल एक बात की थी कि रेमंड डेविस का वकील कौन था। आपको उस बात पर इतना गुस्सा आया तो आप ये भी सोचते हैं कि तारक मतीन ने सिर्फ वकील का पूछा था। वो जलील के जो नारे लगे थे ना आपके वालिद के खिलाफ, जो असम्बली में नारे लगे थे, वो नारे लगाने वाले पीटीआई वाले नहीं थे। वो कौन थे? जिनके साथ आज आप खड़ी हुई हैं, जो आपकी जमात का हिस्सा है, जो आपके साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं, उन्होंने ही गालियाँ दी थी, उन्होंने ही जलील के नारे लगाए थे। तारक मतीन ने जो इल्ज़ाम नहीं, वो जो बात की थी वो हकीकत थी, लेकिन आपने इल्ज़ाम लगाया, ना आपके पास उसका कोई सबूत है, ना आपके पास कोई ऐसी ठोस वजह है जिसकी बुनियाद पर आपने ये इल्ज़ाम लगाया। और मैं तो ये कहूँगा तारक मतीन को इस पे आपको हर्जाना या केस करना चाहिए। आप सबूत पेश न कर सकें तो फिर आपके ऊपर केस चलना चाहिए कि बिला वजह आपने क्यों ऐसी बात की। और अगर आप जवाबन केस करना चाहें तो कर लें। सारी दुनिया पहले नहीं भी जानती थी, कम से कम मैं नहीं जानता था रेमंड डेविस का वकील कौन था, लेकिन आपकी इस गलत हैंडल करने की वजह से, आपकी ये जो गलीज़ ज़ुबान है, इसकी वजह से अब सारी दुनिया जानने लगेगी कि आपके बाप कौन थे। और वीडियो में मुसूफ़ा एक जगह पर ये कहती हैं कि लोग मुझे उस बात पर भी तंग करते हैं, जब मैं नौजवान थी, मेरा गर्म खून था, मैं भी जोश और जज्बे से बात करती थी, तब मैंने नून लीग के बारे में कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिनको आज भी बुनियाद बनाकर मेरे ऊपर तनकीद की जाती है। हालांकि मैं उस वक्त कि नौजवान खून था, मुझे इतनी समझ नहीं थी। कि ये जो जिस तरह तरीके इंसाफ को लोंडा लपाड़ा कहते हैं ना, जितने भी तरीके इंसाफ के सपोर्टर हैं या जो भी तरीके इंसाफ के हक़ में बात करता है उनको ये लोंडा लपाड़ा कहती है। लेकिन उन लोंडा लपाड़ों की ज़ुबान इनको दिल पर लगती या माथे पर लगती, इनको अच्छी नहीं लगती, वो बदतमीज़ ज़ुबान होती है। लेकिन ये यहाँ पर बिल्कुल साफ इस वीडियो में कह रही हैं कि जब मैंने नून लीग के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे तब मैं भी लोंडा लपाड़ा थी, बल्कि लोंडी लपाड़ी थी। और जब ये खुद लोंडी लपाड़ी हरकतें करे वो हलाल है, लेकिन लोंडे लपाड़ों वाली हरकतें इनको हराम लगती हैं। दूसरा जो पीटीआई ने वकील किया था वो भी बात चली थी
وہ کوئی ہائر نہیں ہوا تھا، صرف بات چلی تھی، وہ انہوں نے واپس کر دیا، وہ بھی صرف اس وجہ واپس کیا کہ سلمان رشدی کا تو جو تھا ہی تھا، ساتھ میں آپ کی پارٹی نے بھی ان کو وکیل کیا ہوا تھا، تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، انہوں نے وکیل ہائر نہیں کیا تھا، بھی بات چلی تھی اور واپس ہو گئے۔ لیکن آپ کے والد تو کنفرم ہائر ہو چکے تھے، فیس لے چکے تھے، اور یہ ایک جگہ پہ ویڈیو پہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے کون سا کیس لڑا تھا، وہ تو کیس لڑے بغیر ہی اس کو باہر بھیج دیا گیا تھا۔ مطلب آپ کے والد وکیل تھے، آپ کے والد وکیل تھے تو آپ اس کا ڈیفینڈ کر رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے وکیل ابھی کیا نہیں، کوئی کیس فائل نہیں کیا، انہوں نے وکالت نامے پر سائن نہیں کیے، جب کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ اتنے گھنگرو توڑ توڑ کر آپ پیش کر رہے تھے لوگوں کو، تو ایسی صورتحال میں آپ کس طرح اپنے والد کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی نے وکالت نامے پر سائن نہیں کروائے تو آپ نے گھنگرو توڑے، لیکن آپ کے والد نے ریمنڈ ڈیوس کے وکالت نامے پر سائن کیا تھا، وہ اس کے وکیل تھے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد کی وکالت کی یا کیس لڑنے کی وجہ سے ریمنڈ ڈیوس باہر نہیں گیا، وہ کسی اور کی وجہ سے گیا۔ تو اگر مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے والد کی وجہ سے بھی گئے ہوتے تو اب وہ وفات پا چکے ہیں، اب ان کے اوپر ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو عمران خان کی والدہ اور والد کے بارے میں آپ کی پوری پارٹی اپنی زبان کی غلاظت روز نکالتی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتا، اس وقت آپ کیوں چپ ہو جاتی ہیں؟ عمران خان کے والد کے بارے میں مریم نواز کا ایک واٹس ایپ وہ اسکرین شاٹ بڑا وائرل ہوا تھا، جس میں وہ جن صحافیوں کے آپ نے نام لیے، جن صحافیوں کو آپ صحافی سمجھتی ہیں، ان کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں میسج کاری کہ عمران خان کے والد کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کرو، اور جس میں شاید مجیب الرحمان شامی کا میسج تھا، جس میں انہوں نے کہا جی کہ اکرام اللہ نیازی سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے، ان کے اوپر یہ جو کرپشن کا الزام ہے یہ بالکل جھوٹا ہے، میں جانتا ہوں۔ تو مطلب آپ کی پارٹی بھی جانتی ہے کہ وہ کرپشن کے الزامات جھوٹے تھے، اور آپ نے اس ویلاگ میں بھی یہ کہا کہ میرے اس پہ کرپشن کے الزامات نہیں تھے، یا مطلب کہ تانے مارے آپ نے۔ تو مطلب کہ جو ویلاگ آپ اپنے والد کے حق کے لیے بنا رہی ہیں، اس میں بھی آپ کی زبان کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ ہی کا بویا ہوا ہے، یہ جو بھی آپ خود کاٹ رہے ہیں۔ اور اسی ویلاگ میں محترمہ یوتھیا کا لفظ بار بار استعمال کرتی ہیں، اور عمران خان کو گھٹیا کہہ کر مخاطب کرتی ہیں، اور ان کو ان کی بیٹی کا تانا دیتی ہیں، اور ساتھ ساتھ مصوفہ صحافت کے اعلیٰ معیار کے جو ستارے ہیں، جو ستون ہیں، پاکستان کے مایہ ناز صحافی ہیں، ان کے نام گنواتی کہ میں ان کو صحافی مانتی ہوں، باقی تو کوئی صحافی ہے نہیں، جن میں سرفہرست طلعت حسین ہے، دوسرے نمبر پر نصرت جاوید ہے، تیسرے نمبر پر ندیم ملک ہے۔ نصرت جاوید شاید وہی ہے نا جن کی مریم کی آڈیو لیک ہوئی تھی، اور جس میں وہ اپنی ملازمہ سے کہہ رہی تھی کہ نصرت صاحب کے لیے ٹوکرا تیار کر دو۔ تو یہ وہ ٹوکرا صحافی ہیں، ان کو آپ صحافی مانتے ہیں، اور باقی پاکستان میں کوئی صحافی نہیں۔ چلے مان لیے صحافی کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ نے جس طرح بار بار کہا نام نہاد صحافی، نام نہاد صحافی، تو آپ بھی تو صحافی نہیں ہیں، آپ کیوں یوٹیوب پر آ کے بیٹھ گئی ہیں؟ یا آپ کو بھی عمران ریاض خان کی طرح پیسے کمانے ہیں؟ اپنی پارٹی سے پیسے نہیں ملے، لیکن کیسے ملتے؟ آپ نے پارٹی جیسی زبان نہیں شروع کی تھی، اب شروع کر دی، اب آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ آپ کی پارٹی میں جس پارٹی میں آپ ہیں، ویلیو انہی باتوں سے بڑھتی جو اب آپ نے شروع کی، اور مجھے لگتا ہے کہ واقعی شدید کمی ہو چکی ہے پیسوں کی، جس کی وجہ سے آپ نے یہ کام شروع کیا۔ اور باقی جو صحافیوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ عمران خان کے جتنے حق میں بات کرنے والے صحافی ہیں وہ فیض حمید کے ٹیسٹ ٹیوب میں تیار کردہ صحافی ہیں، وہ صحافت کے نام پر دبائیں، ان کو آپ صحافی نہیں مانتی۔ تو محترمہ، آپ جس پارٹی میں ابھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس پارٹی کا مطلب کہ آغاز کیسے ہوا تھا؟ وہ پارٹی کیسے بنی تھی؟ ضیاء الحق کی ٹیسٹ ٹیوب میں؟ اور جس طرح عمران خان کی آپ نے مثال دی کہ لوگ عمران خان کو والد کی جگہ کہتے ہیں، عمران خان کی تو مطلب ایج بھی اس حساب سے ہے۔ نواز شریف ضیاء الحق کو منہ بولا باپ کیوں کہتے تھے؟ نواز شریف کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جنرل ضیاء الحق کو بابا کہتے تھے، یا جس طرح بھٹو آپ کی جو پہلی پارٹی کا لیڈر ہے بھٹو، وہ جنرل ایوب کو ڈیڈی کہا کرتا تھا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ سارا کچھ آپ کا جو بویا ہوا ہے وہی آپ کاٹ رہی ہیں۔ آپ کی پارٹی نے جو غلاظت دوسروں کے اوپر اچھالی، اب وہی آپ کے اوپر واپس آ رہی ہے۔ جو بیانیے آپ نے لوگوں کے خلاف بنائے تھے وہی اب آپ کے خلاف بن رہے ہیں۔ مطلب کہ اس ویلاگ میں بھی جتنی باتیں آپ نے کی ہیں وہ ساری کی سارے آپ کے اوپر الٹ رہی ہیں۔ اب جیسے آگے آپ نے یہ کہا کہ میں نے بہت برداشت کر لیا، اب میں صبر نہیں کروں گی۔
تو مطلب کہ اب آپ جیسی زبان ہوگی ویسا جواب دیں گی جو آپ نے کہا. آپ کے مخالفین نے آپ سے پہلے اس بات پر عمل کر لیا ہے کہ آپ نے جس زبان میں بات کرنی اسی زبان میں آپ کو جواب ملنا ہے، اور اچھا خاصا جواب مل رہا ہے آپ کو، اور جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اثر بھی ہو رہا ہے کہ آپ کی اس ولاگ میں آنکھوں میں آنسو تھے. اور آخر میں آپ نے قطعی اعلان کیا کہ مجھے اس طرح منافقین سے اور گھٹیا لوگوں سے اخلاقیات سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ تو ہم جانتے ہیں کہ جتنی آپ کی زبان صاف ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی اپنی تربیت کیسی ہے، اور آپ نے اگر ان لوگوں سے سیکھنی ہوتی تو شاید اتنی گندی زبان آپ کی نہ ہوتی. آپ کی زبان سے لگ رہا ہے، اور آپ نے کہہ بھی دیا ہے کہ میری جس طرح کی زبان ہے اور جس طرح کی میں پرانا سابقہ تربیت پر چل رہی ہوں اپنے والد کی یا آپ کی اپنی لیڈر کی جو زبان ہے، تو چلتی رہے اسی پہ. اور یہ بھی جو آپ کی دھمکی ہے کہ آج کے بعد جس نے میرے ساتھ چھیڑا تو میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں، بھائی یہ باتیں جانے دیں. اس سسٹم کو آپ جتنا بگاڑ چکے ہیں، آپ یقین مانیں یہ جو اس کا ریئیکشن آ رہا ہے یہ ابھی کچھ بھی نہیں. یہ ریئیکشن جتنا آپ نے اس قوم کو بگاڑا ہے، جتنا آپ نے اس سسٹم کو بگاڑا ہے، یہ ریئیکشن اس سے بہت بڑھے گا. اور یہ لگ رہا ہے یہ ہمارے حالات نظر آ رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے پاس پہننے کے لیے نہیں، لوگوں کے پاس گھر کی جو چھت ہے وہ بھی چھننے جا رہی ہے. ویسے بھی پاکستان میں اکثریت لوگوں کی ایسے جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اپنا مقام ذاتی ہے ہی نہیں. اور جس طرح آپ نے یہ 16 ماہ کی حکومت میں حالات پیدا کیے ہیں، جن کے ذاتی مکان تھے وہ بھی بکنے شروع ہو گئے. تو کچھ خدا کا خوف کریں. اگر آپ نے واقعی آپ نے نہیں باز آنا، آپ نے واقعی فساد چاہنا ہے. ہاں، فساد سے یاد آیا، یہ تحریک انصاف کو فساد لیگ کہتی ہے، فساد والے کہتے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ ہسٹری میں دیکھ لیں سب سے زیادہ فساد کنہوں نے کیا ہے اور لوگوں کی کس نے پگڑیاں اچھالی ہیں. پگڑیاں اچھالنے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو نون لیگ سرفرست ہے، اور آپ کی جو پہلی جماعت تھی پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ جو اتحادی تھے ایم کیو ایم والے، انہوں نے کراچی میں ایک دفعہ کوئی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پنجاب والے ہمیں تانا نہ دیں، پنجاب کے ہر گھر میں مجرا ہوتا ہے. اور پنجاب کی جس طرح کی عورتوں کے بارے میں انہوں نے زبان استعمال کی تھی، تب اس وقت آپ انہی کی پارٹی کا حصہ تھی. یاد ہے وہ بھی آپ کو. ناظرین، مصطفیٰ کو اپنی زبان پہ کنٹرول بالکل بھی نہیں ہے، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ ان کے مخالفین ان کے خلاف جب بات کریں تو کنٹرول سے کریں. ایسے نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ہماری سیاست میں گند آیا ہے جس کے میں انتہائی شدید خلاف ہوں شروع سے ہی، وہ گند انہی کی وجہ سے ہے، انہی جیسے لوگوں کی وجہ سے ہے جن کو اپنے اوپر. خیر مجھے تو حیرت ہوئی کہ کیوں ان کو اتنا غصہ آ گیا، نہیں تو مریم وغیرہ تو کوئی غصہ نہیں کرتے. وہ جتنا دوسروں کے بارے میں زبان استعمال کرتے ہیں اس کے بدلے میں اس کو 10 گنا زیادہ بھی سننے کو مل جائے وہ غصہ نہیں کرتے. بہرحال یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. میں نے ان کے بارے میں ایک اور ریسرچ کی ہے، وہ اگلی ویڈیو میں شام کو میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. آپ کو بہتر اندازہ ہوگا کہ ان کی زبان کس طرح کی ہے، ان کی ذہنیت کس طرح کی ہے، اور یہ خود کتنے پانی میں، اور یہ خود کس طرح کی زبان اپنے مخالفین کے بارے میں، خاص کر عمران خان اور پی ٹی آئی کے بارے میں استعمال کر چکی. آخر میں بالکل سخت الفاظ میں یہ جو عظمی بخاری نے زبان استعمال کی پورے پاکستان کے جو صحافی ہیں ان کے خلاف، ڈیجیٹل میڈیا کے خلاف، عمران خان کے سپورٹروں کے خلاف. یہ جمہوریت ہے، ہر بندے کو حق ہے وہ کسی نہ کسی کو سپورٹ کر سکتا ہے. جس طرح آپ مریم کے آگے پیچھے چکر لگا رہی ہوتی ہیں تو سب کو حق ہے. تو جن کو انہوں نے غلیظ زبان سے برا بھلا کہا، تو میں ان کی زبان کی اس غلاظت کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالی اس ملک کو ایسے غلیظ لوگوں سے بچائے.